बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद ताहिर इकबाल है। इंडिया सेंट्रिक इश्यूज़ के ऊपर आप लोगों से गुफ्तगू जारी है। आज एक और बड़े अहम मौजू को लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि 15 जून को गलवान वैली में, जो कि लद्दाख रीजन का एक हिस्सा है, इंडिया और चाइना के दरमियान मुठभेड़ होती है, खूब लड़ाई होती है। इस लड़ाई में इंडिया को खूब जूते पड़ते हैं और अखबारों में ये लिखा गया कि इंडिया के 20 फौजी मारे गए। आज फिर इस एरिया को लेकर कुछ खबरें गर्म हैं और इसकी बुनियादी वजह गार्डियन अखबार के अंदर छपने वाला एक मजमून है, जिसमें कहा गया कि पेंगोंग लेक वो एरिया है जहां 3 इडियट मूवी, इंडियन मूवी का आखिरी सीन फिल्म बंद होता है। इस पेंगोंग लेक के ऊपर चाइनीज एडवांसेस होती हैं और इंडिया इसे रिपल्स करता है। इस रिपल्जन को लेकर इंडिया अपनी फतह करार दे रहा है, खूब चेस्ट थंपिंग हो रही है, शादियाने बजाए जा रहे हैं और ट्विटर के ऊपर पूरा एक बाजार गर्म किया हुआ है कि ये हमारी फतह है। अगर चाइना बाज नहीं आया तो चाइना को मुंह की खानी पड़ेगी। इस रिपल्शन को लेकर इस तरह की बातें की जा रही हैं। एक और अखबार के अंदर एक मजमून छपता है, उसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गई कि गलवान वैली, लद्दाख एरिया, पेंगोंग लेक, इसकी फिंगर्स 8, यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है पिछले 2 महीनों के अंदर, अखबार का रिपोर्टर कहता है कि ये लड़ाई आरजी है। ये लड़ाई जो है असल लड़ाई नहीं है, असल लड़ाई जो है वो ईस्टर्न साइड पे होने जा रही है। उस मजमून में वो बयान करता है कि ये जो एरिया है जहां अरुणाचल प्रदेश है, उसके बाद छोटा सा भूटान है, भूटान के बाद एक ट्राई जंक्शन है, खाली जगह है, उसके बाद सिक्किम का एरिया है। यहाँ पर आप देखें कि मुसलसल चाइना अपने कॉन्टिजेंट्स बढ़ा रहा है, मिलिट्री कॉन्टिजेंट्स को बढ़ा रहा है, उसकी फोर्सेस आ रही हैं, स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, रोड्स तामीर हो रही हैं, और दूसरी तरफ इंडिया भी अपनी फोर्सेस को बढ़ा रहा है। और यहाँ पर इंडिया चाइनीज फोर्सेस को देखकर अपने 2 हवाई अड्डे बना चुका है। एक हवाई अड्डे का नाम बडोगरा एयरबेस है और दूसरे का नाम हसिमरा एयरबेस है। और वो रिपोर्टर कहता है कि मुस्तकबिल में असल घुमसान का रन इसी जगह पे पड़ेगा। अब इसकी वजह क्या है कि ये जो एरिया है, जिस ट्राई जंक्शन की मैंने बात की, उस एरिया के थोड़ा सा नीचे इंडिया की एक ऐसी राहदारी है, एक ऐसा कॉरिडोर है जिसे माहरीन ये कहते हैं कि वो इंडिया की सबसे बड़ी ज्योग्राफियाई कमजोरी है। इट इज द बिगेस्ट जियोग्राफिकल फॉल्ट ऑफ इंडिया। उसकी वजह यह है कि यहां से गुजरकर, इस छोटी सी राहदारी से गुजरकर इंडिया अपनी 8 रियासतों तक पहुंचता है। और कहा जाता है कि अगर ये छोटी सी राहदारी, कॉरिडोर, जिसकी चौड़ाई 17 से 20 किलोमीटर है, अगर ये बंद कर दी जाती है, अगर इसका गला दबा दिया जाता है, तो इंडिया की 8 रियासतें इंडिया से अलग होना चाहेंगी, क्योंकि इन 8 रियासतों में पहले से अलहदगी की तंजीमें चल रही हैं, आजादी की फजाएं बुलंद हो रही हैं। इस जगह को, इस इंडिया की सबसे बड़ी ज्योग्राफी जो फॉल्ट है, कमजोरी को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। और इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन्स नेक कहा जाता है, यानी कि मुर्गी की गर्दन। उस गर्दन से गुजरकर 8 रियासतों तक पहुंचना है, जिसकी मैंने अभी बात की। वो 8 रियासतें कौन सी हैं? सबसे ऊपर तो असम है, सबसे ऊपर सिक्किम है, सिक्किम के साथ खाली जगह छोटी सी भूटान, भूटान के साथ फिर अरुणाचल प्रदेश, दोबारा से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, और नीचे आ जाएं तो मणिपुर है, आसाम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है और मेघालय है। तो ये 8 रियासतें हैं जहां पहले से अलहदगी की तंजीमें हैं। और रास्ता कितना है, विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है? 17 से 20 किलोमीटर। और माहरीन ये कहते हैं, इसके ऊपर बेशुमार रिपोर्ट्स छपती हैं, अगर आप गूगल करें सिलीगुड़ी कॉरिडोर तो आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि ट्विस्टिंग इंडिया सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ट्विस्टिंग मतलब क्या है कि अगर चाइना तिब्बत चाइना का हिस्सा है, यहां से गुजरकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आता है तो उसे 130 किलोमीटर पड़ते हैं। अगर वो यहां आकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर का रास्ता ब्लॉक कर देता है, इस चिकन की नेक को मरोड़ देता है, दबा देता है, तो फिर 8 रियासतें जब
ایک آزادی کی تحریک پوری طرح سے گرم ہوگی اور وہ 8 ریاستیں انڈیا سے آزادی چاہیں گی تو چائنا یہاں پر رک کر انڈیا سے ایک سویپ ڈیل کر سکتا ہے. ماہرین کہتے ہیں وہ سویپ ڈیل یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس مرغی کی گردن کو ڈھیلا چھوڑ دیا جائے تو پھر آپ کشمیر پر اپنا ناجائز اور غاصبانہ قبضہ ختم کریں. اگر یہ ہوتا ہے تو پورے ریجن کے اندر ایک بڑی جیو پولیٹیکل چینج آ سکتی ہے اور یہی وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ اصل جو لڑائی ہے اسی ریجن کے اندر ہونے جا رہی ہے. اب اس سلیگوری کوریڈور کو لے کر چائنا کے بھوٹان کے ساتھ ریلیشن کو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے, اروناچل پردیش کو ڈیفائن کرنا ہے اور انڈیا کے بھوٹان کے ساتھ ریلیشن کو ڈیفائن کرنا ہے تاکہ پورا یہ آج کا موضوع آپ سمجھ سکیں. چائنا کے بھوٹان کے ساتھ 3 جگہوں کے اوپر سرحدی تنازعات ہیں. پہلا تنازع سینٹرل پوائنٹ پہ ہے جہاں پر بھوٹان کا سینٹرل حصہ ہے اور پھر آگے ویسٹرن حصہ ہے, اس جگہ کے اوپر تنازع ہے. جو ویسٹرن حصہ ہے اس میں ڈوکلام کا ایریا آپ نے سنا ہوگا کیونکہ 2017 میں یہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اور ایک طرف انڈین فورسز تھیں اور دوسری طرف چائنیز فورسز تھیں اور میں نے بات کی انڈین فورسز تھی, بھوٹان کی فورسز نہیں تھی. کیوں کہا یہ ابھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. اور درمیان کا جو ایریا ہے اسے ہم کہتے ہیں جکارلنگ اینڈ پساملنگ. یہ ایریا 490 اسکوائر کلومیٹر ہے اور جو ڈوکلام اور اس کے گرد و نواح میں 3 ایریاز جو ڈسپیوٹڈ ہیں جو کہ کلیم کرتا ہے چائنا کے وہ ہمارے ہیں, یہ 269 اسکوائر کلومیٹر ہے. چائنا کیوں کہتا ہے یہ ایریاز میرے ہیں؟ ایک تو 19 سینچریز کے اندر ان کے ایک بادشاہ تھے جنہوں نے تبت کے اوپر حکومت کی, ان نے وہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے بھوٹان کے اوپر بھی حکومت کی. اس وجہ سے ایک ہسٹوریکل فیکٹر ہے کہ یہ حصہ ہمارا ہے, یہ ڈسپیوٹڈ ریجن ہے. دوسرا وہ بات کرتے ہیں کہ موزو تنگ نے 1930s کے اندر اس حصے کو اپنا حصہ قرار دیا تھا, بھوٹان کے حصے کو اثر و رسوخ قائم کیا تھا, اس وجہ سے بھی یہ حصہ ہمارا ہے. تو بھوٹان کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ حصہ نہ تو کبھی تبت کے انڈر رہا اور نہ ہی برٹش راج کے انڈر رہا, ہم آزاد تھے اس وقت بھی, تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے آپ لوگوں سے. لیکن 1996 میں یعنی 1996 میں ایک سویپ ڈیل کی, وہ سویپ ڈیل چائنا نے دوبارہ ریوائیو کر دی ہے بھوٹان کے ساتھ. انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں, درمیان والا جو ایریا ہے نا سینٹرل ایریا جو جکارلنگ اور پساملنگ ہے جو 490 اسکوائر کلومیٹر, یہ آپ لے لیں اور ہمیں یہ ڈوکلام دے دیں. بھوٹان نہیں مانا. جب بھوٹان نہیں مانا تو انہوں نے ایسٹرن سائڈ کے اوپر ایک اور ایریا ہے اس کو بھی کلیم کر دیا. اس ایریا کا نام سکٹینگ وائلڈ لائف ہے, سکٹینگ وائلڈ لائف سینکچوری ہے. اب یہ پوری گیم سمجھنے کے لیے آپ کو انڈیا کے بھوٹان کے ساتھ بھی ریلیشن سمجھنے پڑیں گے. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ جب 2017 میں 73 دن کی ایک جنگ ہوئی, ایک سٹینڈ آف ہوا چائنا کا ڈوکلام ایشو کے اوپر بھارت کے ساتھ یا بھوٹان کے ساتھ, تو یہاں پر انڈیا کی فوجیں تھیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 1949 میں بھوٹان انڈیا کے ساتھ ایک معاہدہ کرتا ہے جس میں وہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ ڈیفنس اور ڈپلومیٹک افیئرز جو ہیں ہمارے آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھوٹان ایک لینڈ لاکڈ کنٹری ہے, اسے اگر تجارت کرنی ہے, اپنی چیزوں کو لے کے آنا ہے, لے کے جانا ہے تو انڈیا کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا, خلیج بنگال کو اختیار کرنا پڑے گا. انڈیا انہیں راہداری دیتا ہے. دوسری بات ہے اس کے دوسری طرف ایک ایسا ملک ہے, ایک جائنٹ ملک ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ بھوٹان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, یہ ایریاز ہمارے ہیں. تو چائنا سے بچنے کے لیے وہ ایک اور جائنٹ کنٹری جو ہے انڈیا جو ہے اس کا سہارا لیتا ہے اور انڈیا کو کہتا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں, اپنی فوجیں بھی لے آئیں اور ہمیں چائنا سے بچا دیں. 2017 میں یہی وجہ ہے کہ انڈین فورسز وہاں پر موجود تھی. 2007 میں ایک اور معاہدہ ہوتا ہے بھوٹان کا انڈیا کے ساتھ اور بھوٹان کہتا ہے جی ہمیں ڈپلومیٹک افیئرز میں, فورن افیئرز کے اندر ہمیں آزاد کر دیں, جو ڈیفنس جو ریلیشنز ہیں وہ ہمارے اسی طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ قائم رہیں گے. اب ڈوکلام بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا چاہتا ہے ڈوکلام کے اوپر ذرا ہمارا تسلط ہو جائے. ڈوکلام ایک بڑی بلندی کے اوپر ہے اور دوسرا جو ایک اہم اسٹریٹجک پوائنٹ ہے جو چائنا کے پاس ہے, تبت کے پاس ہے, وہ چمبی ویلی ہے. لیکن چمبی ویلی نیچے ہے, ڈوکلام اوپر ہے. یہی وجہ ہے چائنا چاہتا ہے کہ میں ڈوکلام میرا ہو جائے. اگر ڈوکلام کے اوپر چائنا آ جاتا ہے اور یہ سویپ ڈیل ہو جاتی ہے اور سینٹرل پارٹ وہ چائنا کہتا ہے, بھوٹان کہتا ہے یہ ہمارا ہوا, تو اس سے کیا ہوگا 130 کلومیٹر سلیگوری کوریڈور اور اس کو ٹیسٹ کرنا اور پورے ریجن کی جیوگرافی کو, جیو پالیٹکس کو چینج کرنا, اور جس کی میں تفصیل ابھی آپ سے شیئر کر چکا ہوں. اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ایسٹرن پوائنٹ کو بھی چھیڑا جسے سکٹم وائلڈ لائف کہتے ہیں. سکٹم کے ساتھ جو ایریا ہے جو اس کے ایسٹرن پوائنٹ میں ملتا ہے وہ اروناچل پردیش ہے
اور اروناچل پردیش کے ساتھ جو ایریا سکٹم وائلڈ لائف سینکچوری کے ساتھ ملتا ہے وہ توانگ ہے. توانگ بڑا خوبصورت ایریا ہے. توانگ وہ ایریا ہے جو بالخصوص چائنا کہتا ہے یہ میرا ہے اور بالعموم کہتا ہے اروناچل پردیش سارا میرا ہے. 1962 میں چائنا نے اس پورے ایریا پہ قبضہ کر لیا تھا اور اکسائی چین کے اوپر بھی قبضہ کر لیا تھا. لیکن گاربیج پالیسی کے تحت انہوں نے کہا جی کہ ہم یہ جو اکسائی چین ہے اس کے اوپر قبضہ قائم رکھیں گے, اپنا اثر و رسوخ تسلط قائم رکھیں گے, یہ اروناچل پردیش چھوڑ دیتے ہیں. جو بارڈر لائن ہے اسے میک موہن لائن بھی کہتے ہیں, بارڈر نہیں میک موہن لائن. یہ 1930s کے اندر ایک معاہدہ ہوا تھا تبت اور اروناچل پردیش کا, تو لیکن LAC کا حصہ ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول کا حصہ ہے. تو یہ اب بات یہ بنتی ہے توانگ جو ہے وہ تبت کے لوگوں کے لیے بڑا مقدس ہے, کیونکہ چھٹے جو دلائی لاما ہے ان کی جائے پیدائش ہے. یہاں پر بہت سے مقدس کاغذات ہیں, بہت سی مقدس دستاویزات ہیں جو تبت کے لوگ اسے بڑا اہم سمجھتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ وہ چائنا کہتا ہے کہ اگر یہ ایریا توانگ ایریا جو اروناچل پردیش کے اندر ہے, جو انڈیا کے پاس ہے ابھی, یہ میرے پاس آ جائے تو یہ میرے تبت کے لوگ ذرا خوش ہو جائیں گے. تو ایک پوری گیم ایک چلائی جا رہی ہے. اب جو ڈوکلام ہے وہ اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے ذریعے چائنا یہاں تک پہنچنا جا رہا ہے. تو یہ ایک پوری گفتگو تھی میری آپ کے ساتھ کہ انڈیا کی جو سب سے بڑی جغرافیائی کمزوری ہے, جس کو برٹش جج جو ہیں ریڈ کلف انڈیا کے اوپر تھوپ چکے ہیں, اور وہ اس کا چکنز نیک ہے, سلیگوری کوریڈور ہے جس کی جو وڈتھ ہے وہ 17 سے 20 کلومیٹر ہے. لیکن اگر ڈوکلام جو ہے چائنا کے پاس آ جاتا ہے اور ڈوکلام کے ذریعے 130 کلومیٹر کا سفر طے ہو جاتا ہے, تو پھر انڈیا کی یہ چکنز نیک جو ہے وہ ٹوسٹ ہو سکتی ہے, اور اس چکنز نیک کے دبنے کے ساتھ یہ پورے 8 ریاستیں جو ہیں وہ آزاد ہو سکتی ہیں, اور پھر ایک سویپ ڈیل ایک اور ہو سکتی ہے جس کے ذریعے ہم کشمیر کو آزاد کروا سکتے ہیں. لیکن مستقبل میں کیا ہوتا ہے, کس طرح سے یہ جیو پالیٹکس چینج ہوتی ہے اور چائنا کے ذہن کے اندر کیا ہے, اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. انڈیا سینٹرک ایشوز کے اوپر ہماری گفتگو جاری ہے, اور 6 ستمبر کو میں انشاءاللہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا, اور انڈو پاک وار کے اوپر آپ لوگوں سے گفتگو ہوگی, سیر حاصل گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد پھر ہم انڈیا میں جو علیحدگی پسند تحریکیں چل رہی ہیں ان کے اوپر بات کریں گے, کس طرح سے وہ تحریکیں جو ہیں ریئیکشن دے رہی ہیں. انڈین فورسز جو ہیں, انڈیا کی جو آرمی ہے وہ کس طرح سے لوگوں کا گلا دبانے کی کوشش کرتی ہے, کس طرح سے آزادی کی تحریکوں کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے, اس کے اوپر بات ہوگی. لیکن اس سے پہلے 6 ستمبر کو انشاءاللہ آپ لوگوں سے ضرور ملاقات ہوگی. آج کی اس ویڈیو کے اینڈ میں بڑے آسان سے 2 سوالات آپ نے جواب دینے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا کی شمال مشرقی 8 ریاستوں میں سے کسی 2 ریاستوں کے نام آپ لوگوں نے مجھے بتانے ہیں, مینشن کرنے ہیں. اور دوسری بات کہ بھوٹان کا انڈیا کے ساتھ جو پہلا ٹریٹی سائن ہوتا ہے وہ کون سا سال ہوتا ہے. اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جلد ہی 6 ستمبر 1965 کے موضوع کو لے کر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے حاضر خدمت ہوں گا. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے, ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ.